जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल माऊन हम शुरू करने लगे हैं, जो हम 1 नंबर आयत पिछली दफ़ा कर चुके। 107 नंबर सूरा है, 7 इसमें आयात हैं और मक्की सूरत है। आज हम कोशिश करेंगे सेकंड और थर्ड 2 आयात कर सकें। आयत नंबर 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है फ से। फ हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, हरफे। अब फ की भी काफ़ी सारी इकसाम है, ठीक है। एक तो वो हरफ होता है जो हरफ किसी लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जो कि किसी को हम जिसको हरफ अतफ भी कहते हैं, जिस तरह वाओ है, बट, बिकॉज, और फ की कुछ और इकसाम भी हैं। तो इसको हम बाद में देखते हैं कि हम इस किस तरह में लाएंगे। किसी को पता है इस फ के बारे में? ये फ जी ये थोड़ा सा डिफरेंट सा है, इसको मैं एंड पे बताती हूँ आपको। इसके बाद लफ्ज आता है जालिका। जालिका क्या है? हाथ खड़ा करना है प्लीज, जल्दी जल्दी से बोला करें। जी आयशा आप बताओ, आपका नाम सबसे ऊपर है। जालिका क्या है? इसमें इशारा है। इस्म, यानी कि सबसे पहले हमने कुरान में क्या बताना होता है कि 3 तरह के वर्ड हैं, हरफ, इस्म और फेल। तो आपने ये पहचान लिया कि इस्म है, और इस्म की आगे से बहुत सारी टाइप्स हैं। तो ये इस्म इशारा है। जबरदस्त हो गया। इस्म इशारा, और इस्म इशारे की कितनी टाइप्स हैं? नाजिया आप बताओगे, इस्म इशारा की कितनी इकसाम है? इसम इशारा की 2 अक़साम है, इसम इशारा करीब और इसम इशारा बईद। बिल्कुल जबरदस्त हो गया। 2 तरह के इसम इशारा होते हैं, करीब के लिए और दूर के लिए। उर्दू में तो बहुत ही आसान है, ये आ जाता है करीब के लिए और वो आ जाता है दूर के लिए। एक एक लफ्ज़ से हम फारिग हो जाते हैं, और इससे मज़ीद अल्फाज हमें नहीं चाहिए। जो दूर चीज़ है हम कहेंगे वो किताब, जो करीब है हम कहेंगे ये किताब। और इंग्लिश में हमारे पास 2 के बजाय 4 अल्फाज होते हैं। दिस होता है एक के लिए, करीब के लिए, और दीज जो है वो होते हैं दूर के लिए, ज्यादा के लिए, ठीक है। दिस और दीज, और दूर के These लिए होता है दैट एंड दोज। यानी these कि आपने बोला है कि दूर के लिए है, these करीब के लिए है, जी, जमा करीब है। और वाहिद और तस्निया तो होता ही नहीं ना इंग्लिश में, ड्यूल जो है। तो इसलिए वहां पे जमा और वाहिद के लिए अलहदा वर्ड्स हैं, और करीब और दूर के लिए अलहदा। लेकिन उर्दू में एक ही लफ्ज है वहां, यानी कि जमा, वाहिद, सब के लिए, करीब के लिए ये और दूर के लिए वो, यानी कि एक एक लफ्ज से हमारा काम पूरा हो गया है। तो अब अरबी में जिस तरह हमें पता है कि हर चीज के लिए अलग-अलग लफ्ज हैं, करीब के लिए, दूर के लिए अलहदा वर्ड्स, वाहिद के लिए अलहदा, और जमा के लिए अलहदा, और इसी तरह मुजक्कर के लिए अलहदा और मुअन्नस के लिए अलहदा। तो अब यानी कि 6 भी नहीं बल्कि 8 अल्फाज हमें मिलते हैं करीब और बईद के लिए। तस्निया की 2 शक्लें हैं, वाहिद और जमा की एक ही शक्ल है। अब जालिका मुझे कंवल आप बताओगे, करीब का है कि दूर का है? इसका क्या मतलब है, ये कि वो? बजी दूर का इशारा है, वो मीनिंग है इसका, और वो मुजक्कर वाहिद के लिए इस्तेमाल होता है ये। मुजक्कर वाहिद के लिए। अब आप मुझे बताओगे कि इसके बाकी 6 शक्लें क्या हैं? जालिका, जी, जालिका, जानिका, उलाइका, और तिलका, तानिका, उलाइका। बिल्कुल ठीक है। उलाइका दोनों के लिए सेम आता है जमा के लिए, लेकिन मैंने जैसे कहा कि जी तस्निया की 2 शक्लें हैं। जी, जानी, जानी के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको?
مطلب ایک الف کا اضافہ اور نون لگا ہے زانی، جی، دانی کا جی، مطلب الف کا اضافہ نون زیر کے ساتھ ہے تو وہی یہی ہے نا زانی کا. جی بیسکلی آپ دیکھو گے اتنا لوگ اس پہ غور نہیں کرتے. زانی کا اس کے بیچ میں الف نون آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے، مطلب ڈیول کی جو نشانی ہے ڈیول کی تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ رفع کے لیے ہے. یہ الف نون ہم نے سیکھا تھا نا پیش کے لیے ہاں آتا ہے. جی 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 ٹھیک ہے نا. تو اسی جی طرح دوسرا ورڈ ہے زینی کا. ہوں اس کے بیچ میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس میں یا اور نون یا نون نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے جی تسنیہ وہ کے لیے فرق ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ رفع کے لیے زانی کا یوز ہوگا جی اور نصب اوکے جر کے لیے زینی کا یوز ہوگا. زینی کا اوکے یعنی کہ یا نون جو لگتا ہے اس میں ٹھیک ہے بالکل. مجھے اور یہ اس کے بیچ میں گھسا ہوا ہے اس لیے اتنا کوئی نوٹس میں نہیں آتا. تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی کہ تسنیہ جو ہے جی مثنیٰ جو ہے وہ دو ورڈز ہیں جبکہ واحد کے لیے علیحدہ علیحدہ ورڈز ہیں جس طرح آپ نے کہا ذالی کا جی اور تل کا. ٹھیک ہے، یہ واحد کے ورڈز ہو گئے. ٹھیک مذکر مؤنث کے لیے جی علیحدہ ہو گئے. جی پہلا ہے مذکر اور دوسرا ہے مؤنث. لیکن جمع جو ہے وہ ایک ہی ہے اولائی کا. چاہے مذکر ہے مؤنث ہے کوئی بھی ہے تو وہ سب کے جی لیے ایک ہی ورڈ ہے اولائی کا. ٹھیک ہے، یہ جمع جی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہ گروپ کیا ہے ہمارے پاس؟ دور کا کہ قریب کا؟ دور کا دور. بعید، جی اشارہ بعید. بعید جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو. اب مجھے کوئی اور جی بتائے گا کہ ہمارا یہ کیونکہ ہمیں پڑھے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا اس لیے میں تھوڑا سا ریپیٹ کروا رہی ہوں. قریب کے کون سے اشارے ہیں؟ امت المتین. قریب کے لیے بھی تو 6 ہوں گے نا بلکہ 8 ہوں گے. ہاذا ہاذانی ہاؤلائی ہاذیہ ہاتانی ہاؤلائی. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب میں نے تسنیہ اوپر مذکر لکھا اس کے مؤنث نہیں لکھا. اب اس میں بھی آپ غور کرو گے کہ ایک ہے تا نی. اب اس کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہو الف نون آ رہا ہے کہ نہیں؟ تانی کا. اور دوسرا ہے اس کے اندر الف نون آ رہا ہے اور دوسرا ہے تعینی کا. یہ مؤنث کے لیے ہے. یہ اب ہمارے پاس یہ گروپ ہو گیا. یہ ذالی کا قریب کے لیے یا دور کے لیے ہے؟ یہ پورا بیٹا ایک ہی گروپ ہے نا. صرف ذالی کا جیسے یہ آیا ہے سورہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں. آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا یہ پورا ایک ہی ہم نے بعید اشارہ بعید کے پورے ورڈز ہم نے یہاں اکٹھے کر کے لکھے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ کے لیے آتا ہے. وہ جو پیچھے کیا میم کہا آپ نے کہ کیا تو نے دیکھا وہ شخص جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ پھر اس شخص کے بارے میں کہا ہے وہ جو. فذالک وہ، الذی جو، وہ جو. اب اس کے جلدی سے ہم اگلے ورڈز بھی لکھ لیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ ری میموری ہو جائے ہماری. جی اب یہ اشارہ قریب سب سے پہلے کیا تھا؟ کون بتا رہا تھا؟
کلثوم اب آپ بتاؤ اشارہ قریب کے پہلے کون سے ہیں 3؟ میم ہاذا، بالکل، یہ تو بہت ہی استعمال ہوتا ہے نا. جی، ہا، اذا، ہاذا، پھر تسنیہ کا بھول گیا. وہی بیٹا الف نون لگا دینا ہے. ہاذانی، جی ہاذانی، ہاں جی. وہی آ گیا نا الف نون والا. اور اسی کا ہا زینی بھی ہے. ہاؤلائی کا. ہا زینی، اسی لیے میں دوبارہ کہا ہے کہ جن کو بھولا ہوا ہے ان کو یاد آ جائے. ہا میم زانی، زانی اور ہا زینی، وہی الف نون یا نون آ گیا نا آخر میں. اور نہیں، زینی مونس کے لیے آئے گا. نہیں بیٹا، میں نے آپ کو کہا ہے مذکر کے بھی 2 تسنیہ کے ورڈز ہیں اور مونس کے بھی 2 تسنیہ ہیں. کے 2 ورڈ ہیں. الف نون رفع ہاذانی، کے لیے اور یا نون نصب جر کے لیے ہے. ٹھیک ہے میم. آپ نے اگر کسی مذکر کی طرف اشارہ کرنا ہے، 2 مذکر کی طرف، ٹھیک ہے، اور اگر وہ رفع کی حالت میں یعنی کہ وہ فائل جی بن رہا ہے تو آپ ہاذانی لکھو گے. اور اگر آپ نے حروف جر کے بعد کوئی آنا ہے تو ہازینی لکھو گے. ٹھیک ہے. جی میم. اور پھر ہاذا، ہاذانی، ہازینی، ہاؤلائی کا. اولئک کا. ہاں، وہ جب ہاؤلائی کا لکھنا ہی نہیں آ رہا، بھول گئی ہوں. یہ صرف ہا اولائی نہیں، صرف ہا اولائی. ہاں اولائی کا ہوتا ہے بیٹا. اچھا، سپیلنگ کوئی بولے، میرے دماغ سے ہی نکل گیا ہاں اولائی کا. میم ہاذبر ہا. ہاؤلائی الف واو ہاؤلائی ہے، ہاؤلائی کا نہیں ہے. ہاؤلائی ہے. صحیح ہا میم. اولائی ہے. وہ مجھے ہا پتا ہے، میں کہہ رہی ہوں اولائی. لکھنا دماغ سے نکل گیا، اس کا سپیلنگ بھول گئی ہوں. میم الف ہا. الف واو. واو لا، اچھا ٹھیک لام ہے الف یاد لا، آ گیا. اولا، ہاں حمزہ. اولائی. ہاں جی، حمزہ کے نیچے زیر بس. میم لام کے ساتھ الف نہیں آئے گا نا، اولئک کا کٹھا آئے گا جیسے اوپر آیا نا. یہ میں دیکھ کے لکھتی ہوں ابھی، میں ایسے میں بلینک ہو گئی ہوں بالکل. آگے میں بھی لکھتی ہوں اس کو. یہ جی ٹھیک ہے لکھا ہوا. ہاں ہاذانی. اب مونس کے لیے کیا ہوگا ہاذا کے بجائے؟ حاضی ہازہی. ہاتان ہاتینی. بالکل. ہاتانی اور ہاتینی. اور ہاؤلائی کا ہا کے ساتھ واو بن جائے گا ڈائریکٹ. میم السلام علیکم استاد. ہا واو الف لام الف لا حمزہ. جی میم ہا اولائی الگ ہے اور اولائی کا الگ ہے. ہاں واو واو الف لام الف لا. جی ٹھیک ہو گیا. ہاں ویسے لدہ یہ ہے کے اوپر کھڑی زبر ہے نا، تو وہ الف ہی ہوتا ہے بیسیکلی. سمجھ آئیے؟ ہاں آپ علیحدہ بھی لکھ سکتے ہو، جس طرح ہا تانی اور ہا تینی میں لکھا ہے، تو یہ ہا اس کے بھی شروع میں ہے، ہے کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو ہے الف ہا کر کے بھی لکھ سکتے ہو آپ اس کو. کلیئر ہے؟ بات سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ جی میم. ہاں اس کو کہتے ہیں بڑھاپے کا آنا. ہا اولا ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ جی. تو یہ ہمارے میرے اپنے لیے بھی ریویژن ہو گئی، میں کہی تھی آپ لوگوں کو ریوائز کرا دوں.
یہ ہو گئے ہمارے اشارے کے الفاظ. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے ذالکا، ذالکا اسم اشارہ ہے. اب اسم اشارہ، اس کی اگر ہم گرامیٹک انالیسس کریں تو اسم اشارہ آپ نے کہا بعید، اور اس کا صیغہ کیا ہوگا؟ واحد مذکر. ٹھیک ہے. اب اس میں غائب حاضر تو نہیں ہوتا نا، بس واحد مذکر. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ. اب یہ جملے کا جو سٹارٹ ہے وہ اسم سے ہو رہا ہے، تو جملے کی قسم کیا ہوگی؟ جی جی جملہ اسمیہ. جی جملہ اسمیہ. اب سوال اگلا ہے، کس بچے سے پوچھوں؟ جی سمرہ، آپ بتاؤ کہ جملہ اسمیہ کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں اور کون کون سے ہوتے ہیں؟ اب دو ہوتے ہیں، جملے اسمیہ کے دو ہوتے ہیں، خبر اور مبتدا اور خبر. بالکل. تو اس کا مطلب ہے جملہ اسمیہ کے اب دو پارٹس ہوں گے، ایک مبتدا اور ایک خبر. اور ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے مبتدا کیا ہے اور خبر کون سی ہے. ٹھیک ہے. تو پہلے کیا آتا ہے؟ پہلے مبتدا آتی ہے کہ پہلے خبر آتی ہے؟ پہلے آپ کا مبتدا آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے. بالکل، مبتدا پہلے آئے گا اور خبر بعد میں آئے گی. اب ہمیں اپنے جملے کو دیکھنا ہے. اب ذالکا تو ہمیں پتہ ہے اسم ہے، ٹھیک ہے. تو مبتدا کہتے کس کو ہیں؟ شکیلہ آپ بتاؤ گے مبتدا کس کو کہتے ہیں؟ مبتدا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹیچر، جو جس جملہ جس سے شروع ہوتا ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں، یعنی جملہ شروع کرنے والا. جس سے شروع ہوتا ہے. میرے کلاس میں بھی میں اس بات پہ سب سے زیادہ ڈانٹتی ہوں. جس سے کیا ہوتا ہے؟ جس سے کا کوئی نام ہے؟ جملہ اسمیہ جس اسم سے شروع ہوتا ہے وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک تو ہے. ذالکہ کیونکہ معرفہ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ الذی بھی معرفہ ہے، تو ہم ان دونوں کو مبتدا کہیں گے، اور آگے جو جملہ آئے گا فعلیہ اس کو ہم اس کی خبر بولیں گے. فعلیہ. اچھا. اب آپ نے جو ہے فذالکا، فذالکا الذی، سائرہ حیدر آپ بتاؤ الذی کیا ہے؟ اور کس کام آتا ہے؟ الذی جو ہے وہ اسم مفعول ہے اور وہ دو جملوں کو ملانے کے کام آتا ہے. بالکل. اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ دو جملوں کو ملائے گا. ٹھیک ہے. جی. اب جب اس نے دو جملوں کو ملانا ہے تو اس الذی کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ اس الذی کے فوراً بعد صلۃ الموصول آئے گا. بالکل. تو الذی اسم موصول ہے، ٹھیک ہے. اور جی. اسم موصول کے فوراً بعد آپ نے کہا صلۃ الموصول آتا ہے، ٹھیک ہے. اور صلۃ جی. الموصول جو ہوتا ہے وہ اب اسی کا حصہ ہوگا. جی. اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کے کیا بنتا ہے ہمیشہ؟ یہ جملہ اسمیہ بنے گا. بالکل، جملہ اسمیہ بنتا ہے. الذی ایک اسم ہے، اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو الذی کو ہم کہیں گے مبتدا، اور اس کے بعد جو صلۃ الموصول ہوتا ہے وہ اس کی خبر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی. اور صلۃ الذی مبتدا اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. جی. تو اب یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے پہلے مبتدا کی خبر بن جائے گی. بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ جی. 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 جی الحمدللہ. بالکل. تو یہ بڑے مزے کی باتیں ہیں، جب ان کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے تو بڑا مزہ آتا ہے اس کو سمجھنے میں.
تو اس کو ہم کھول کے دیکھتے ہیں. اب ہمارے پاس الذی ہم نے کہا اس میں موصول ہے، اسم موصول، اور اس کے بعد آنا ہے صلۃ الموصول. صلۃ الموصول ہم نے کیا سیکھا تھا، کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ کس کی باری ابھی تک نہیں آئی؟ نازیہ ذوالفقار. صلۃ الموصول کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور یہاں پہ ان میں سے کون سی قسم ہے؟ صلۃ الموصول جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ، اور تیسرا ہوتا ہے شبہ جملہ. بالکل یعنی ٹھیک ہو گیا. ظرف جملہ اسمیہ، فعلیہ اور شب. یاد رکھنا ہے اس شین کے نیچے زیر ہوتی ہے. میں بڑا عرصہ شب پڑھتی رہی ہوں. شب ہو جملہ، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ جار مجرور یا ظرف مضاف الیہ. بالکل اسم ظرف اور مضاف الیہ. تو یہ 4 قسمیں ہو سکتی ہیں جو کہ صلۃ الموصول ہوتا ہے. اب یہاں پہ ان میں سے کون سی قسم ہے؟ جی کلثوم یہاں پر جی بول دو آپ نازیہ. جی جملہ فعلیہ ہے، یہاں فعل پہ سے شروع ہو رہا ہے نا. بالکل جملہ فعلیہ ہے. اب اس جملے کو اب کون رہ گیا جس سے میں نے کوئی سوال نہیں کیا؟ کوئی رہ گیا جس سے سوال نہیں کیا؟ آخری نام مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ پیچھے چھپا ہوا ہے. اچھا تو ویسے ہی خاموش ہے. جی شکیلہ آپ بتاؤ گے کہ جملہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو جملہ فعلیہ یہ کیسے بن رہا ہے، کیا بن رہا ہے؟ ٹیچر یہ اس کا روٹ ورڈ ہے دال، عین اور واو، یعنی اس کا دعا سے نکلا آپ ہے. لوگ ہوا میں بات کرتے ہو بیٹا. وہ اس نے ٹیچر اسم بولے بغیر کہا کہ وہ میں نے assume کرنی ہے ہر بات. یدو جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے دال، عین، واو، یعنی دعا. تو اب ہم اس کو جب اس میں ماضی کو لیں گے تو ہمارا بنے گا دعا، الف کے ساتھ دعا، اور جب ہم مضارع بنیں گے تو یدعو. آپ نے تو کیسے اب بنایا یہاں ہے اس کو بیٹا؟ دعا کیسے بنایا ہے آپ نے؟ دال، عین اور واو. یہ تو روٹ ورڈ ہو گیا نا، ٹھیک ہے. جی میں نے آپ کو کہا جی کوئی بھی جو لفظ ہے اس کی ہم نے گرامیٹک انالیسس کرنی ہوتی ہے. میں نے ایک پیٹرن آپ لوگوں کو اب تو میں رٹ جانا چاہیے. ایک سیکوینس سکھایا، ایک کہانی سنائی 2 گھروں کی، اس کے مطابق آپ نے اس کی گرامیٹک انالیسس کرنی ہے پہلے. جی ٹیچر ہم یہ دیکھیں گے کہ یدعو کے لیے ہم کہ یہ کون سے ہے، معروف ہے کہ مجہول. نہیں تب ہم بیٹا یہ دیکھیں نہیں گے دیکھیں گے. آپ کو میں نے 2 گھروں کی کہانی سنائی کہ آپ نے کسی مجرد گھر میں انٹر ہونا ہے. سب سے پہلے کیا نام ہے ان 2 گھروں کے؟ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی. آپ اس سیکوینس سے کیوں نہیں چل رہے ہو؟ اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں نا کوئی اضافہ نہیں ہے، مطلب 3 حرفی مادہ ہے اس کے اندر. تو ہم اس کو مزید ثلاثی مجرد میں جائیں گے. ٹھیک اب ہے. اور ثلاثی مجرد کے ہم 2 دیکھیں گے، 2 بھائی ہیں، ایک معروف اور ایک مجہول. ماضی معروف، ماضی نہیں بیٹا پھر مجہول. آپ گڑبڑ کر رہے ہو. 2 کوئی بھائی نہیں ہے، 2 بھائیوں کے گھر تھے، ثلاثی مجرد اور مزید فی. ٹھیک ہے، آپ نے ایک گھر جی سلیکٹ کر لیا مجرد کا، اس میں آپ انٹر ہو گئے. اب گھر جی میں تو اب انٹر ہم ہونے کے دیکھیں لیے گے آپ کو دروازے سے گزرنا پڑتا ہے، تو آگے اس کے باب ایک آ جاتے ہیں. کس صحیح. باب سے آپ اندر انٹر ہوگے؟ اب یہ مجرد ہے، ہم نے کہا تھا مجرد یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے، اس کو ہم ڈکشنری سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو خود ہی بتا دیتی ہوں. باب ناصر اس کا تعلق ہے.
बाप नसरा अब से है रूट ये, वर्ड को बनाओ, अब हम नासारा क्या बनेगा? तो हम करेंगे द उ द उ बन जाएगा। द ऊ अब फिर कैसे जब हम बेटा इसको बन गया है? नासारा में कौन सी पेश है? द आ उ बनेगा। फिर ऊ अब बना हम रहे हो देखें आप। टीचर एंड पे पेश नहीं आएगी, ना सा रू, रा पे पेश है ना, नासारू तो तो वो वाव कोई पे वर्ड पेश, ही नहीं है बेटा। नसरा नस आप बाप के नाम भी भूल गए हो। बाप का नाम अभी हमने पिछली क्लास में सीखा है कि माजी जो होता है उसके एंड पे हमेशा जबर होती है। आप ये माजी बना रहे हो कि मुजारे बना रहे हो? जी नसरा, सॉरी टीचर अभी आ गया। हाँ, नसरा था, तो दाल पर भी जबर, आइन पे भी जबर और वाव पे भी जबर। जब हमने वाव पे जबर आया तो हम देखते हैं कि वाव पे कभी जबर नहीं आता, तो हम वाव को हटा देंगे और ये उसकी बेटा जगह हम किसने अलिफ आपको ले कहा आएंगे। कि वाव पे कभी जबर नहीं आता? ये भी आप गलत कह रहे हो। टीचर दा वो या इल्लत वा? है। मैम मैं कुछ कहना चाह रही थी। जी बेटा। मैम ये रूट वर्ड इसका दाल आइन आइन बनेगा। दाल आइन क्या ये बनेगा? रूट वर्ड्स दाल आइन आइन है। जी इसने तो वो दुआ से बना रही है ना। नहीं, आइन के ऊपर शब्द है ना, तो जी इसका जो मैं हरूफ यही मादा। आपको कहने लगी हूँ कि इसने वर्ड ही गलत बनाया है ना। इसने इस वर्ड जी को जी बनाया है दुआ से। टीचर दुआ से नहीं बनेगा। दुआ का क्या मतलब होता है? बुलाना, पुकारना। पुकारना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या तुमने वो शख्स देखा कि जो आखिरत के दिन को का इनकार करता है या उसको मानता नहीं है। अब वो शख्स है कि जो यदुल यतीम, यतीम को पुकारता है। कोई सेंस धक्के बनती है? देता है, नहीं धक्के देता है। धक्के देता है। तो दाल दाल आइन आइन। बिल्कुल, जज़ाकिल्लाह। मैं सिर्फ इसको करेक्शन कराना चाह रही थी इसको बनाने के लिए हिसाब से। दाल आइन आइन, ठीक है। ये वर्ड हो गया दा जी आ। बाब नासर है दा आ और इसका मुजारे क्या बनता है? यन सुरू। या शुरू। जी तो तो क्या बनेगा? अब फिर यद यद ओ, क्योंकि दो पेज एन इस दोनों पे पेज था, तो हमने एन को एक जगह करके और शद्दा लगा के एक पेज डाल दिया है। ठीक है, तो क्या बना? तो यद इसका बन जाएगा यदउ। बिल्कुल। इसका तरीका क्या होता है कि हम इसको थोड़ा सा इसका पैटर्न सीख लेते हैं। अब दाल पे है साकिन, ठीक है, यद ऊ। तो अब करते क्या है कि जब ये इकट्ठे हो जाएं एक जैसे लेटर्स, तो अब बीच वाली आइन की हरकत को हम पीछे दे देंगे और उसकी साकिन को हम आगे दे देंगे। क्योंकि शद्दा का क्या तरीका होता है? पहली हरकत साकिन होती है और दूसरी हरकत होती है। ऐसे ही है ना शद्दा जी को पढ़ते? जी हक, जी जी हक तो का, रब जी बा, ठीक है। तो इसमें आइन साकिन, जो पहले आइन की पेश थी वो हमने दाल को दे दी, तो दाल पेश वाला हो गया। अब हमने बिल्कुल। शद्दा के साथ कर दिया, तो इसमें आइन में एक साकिन वाली और एक पेश वाली। तो यद बिल्कुल, ये ओल। हमने इसकी दाल की को पेश दे दी और अगली आइन को साकिन कर दिया और फिर अगली आइन जो है वो जबर पेश वाली है, ठीक है, मुजारे है। तो तो अब टीचर ये फेल प्लस फाइल है इसके अंदर, और हुआ की जमीर है। ठीक है, और यदु फिर आगे अल यतीमा जो है वो इसम है, और हालत नसब की वजह से ये इसका मफूल बन गया। तो ये जुमला फेलिया बन गया, फेल प्लस फाइल प्लस मफूल, और ये अल्लज़ी का सिलातुल मौसूल बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ और पे ये जी सिस्टर यदुओ का ना जरा दोबारा कीजिए, इतनी दफा उसको चेंज किया कि हमारा जो दिमाग है ना वो भी चेंज हो अच्छा, गया मैं साथ आपको साथ। बता रही हूँ, आप बीच में खामोशी से सुनना है सफिया।
آپ کا روٹ ورڈ ہے دال عین عین، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے دھکا دینا. اس لفظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھکا دینا. کہا تھا نا وہ ذرا بتائیں نا. آئین پہ پہلے ساکن ہے آئین پہلا یا دوسرا؟ نہیں میری بات سن لو. آپ جب آپ کہہ رہے ہو تو پھر ایک دفعہ سن لو نا. باب یہ روٹ ورڈ ہے دال عین عین، یہاں تک سمجھ آ گئی؟ اور کیونکہ باب نا سا را ہے تو تینوں پہ زبریں آ گئیں. دا آ. اس کا جب مضارع بنا تو وہ بنا ین سو رو. تو اب اس روٹ ورڈ کو جب ہم نے اس میں ڈالا تو کیا بنا؟ ید او. صفیہ یہاں تک بات سمجھ آئی؟ جی. اس روٹ ورڈ کو ہم آگے نے ینسرو کے سانچے میں ڈال دیا. اب ہم نے یہ جس طرح ووولز کے رول سیکھے تھے اسی طرح اگر ایک ہی حرف 2 مرتبہ آ جائے تو اس کو ہم مخفف کر دیتے ہیں، چھوٹا کر دیتے ہیں، اس 2 کو 1 میں بدل دیتے ہیں. اب یہاں پہ میری دونوں آئین حرکت والی ہیں. اب اس کو تو میں نہیں بدل سکتی، میں اس کو ایک اکٹھا کیسے کروں؟ اکٹھا جو بھی لفظ کیا جاتا ہے وہ شدہ دے کے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو جب ہم نے شدہ دینی ہے تو شدہ کا یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ پہلا حرف ساکن کی ساؤنڈ دیتا ہے اور دوسرا حرف حرکت والا ہوتا ہے. مثلا میں لفظ لکھتی ہوں ربا، سمجھ آ گئی اس کی. ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے وہ شدہ دینے کے لیے ہم نے پہلے آئین کو ساکن کرنا ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ اس آئین کی حرکت پیچھے والے دال کو دے دیں گے کیونکہ وہ بھی آلریڈی ساکن تھا، یعنی خالی ہاتھ تھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو پہلی درمیان والی آئین کی ہم نے حرکت دال کو دے دی اور وہ ہو گیا دال پیش دو یا دو، اور بیچ والی آئین کو ساکن کر دیا. تو اب پہلی آئین ساکن اور دوسری آئین حرکت والی، تو یہ شدہ والا آ گیا نا سچویشن؟ آ گیا، ٹھیک ہے. اب ہم نے دونوں آئین کو اکٹھے کر کے اس پہ شدہ ڈال دی. تو چاہے آپ علیحدہ لکھ رہے ہو یا دو اور چاہے آپ شدہ کے ساتھ پڑھ رہے ہو یا دو، ایک ہی بات بنی نا. ٹیچر اوپر واؤ کو ہٹا کے عین لکھ دیں، وہ روٹ ورڈ آپ نے نا دال عین واؤ لکھا ہوا. وہ ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بات کلیئر ہو گئی سارے بچوں کو؟ جی الحمدللہ مجھے ہو گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہاں تک تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ بنا کیسے ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ کیسے بنا ہے. فعل مضارع ہے، یا علامت مضارع نے کیا بتایا؟ میں نے کہا 2 گھر ہیں، کیونکہ اس میں کچھ اضافہ نہیں تھا تو آپ نے اس کو بنایا ثلاثی مجرد. باب ہم نے ڈکشنری کی ہیلپ سے دیکھ لیا، باب ناسارا تھا، اس سے اب ہمیں اس کی شکل پتہ چل گئی یا دو کیسے بن گیا. اب یا دو آپ کو اس کی علامت مضارع سے پتہ چلا کہ یہ فعل مضارع ہے. اور ہم نے کہا تھا ہر فعل جو ہوتا ہے، اور اب یہ مضارع میں ہمیں یہ بھی بتانا ہوتا ہے کہ یہ مضارع معروف ہے کہ مجہول. عائشہ حسن آپ بتاؤ گے معروف ہے کہ مجہول؟ عائشہ جی. سمرا سوری میم میں کچن میں چلی گئی تھی کام کرنے. میم یہ وہ معروف ہے. معروف ہے، کیسے پتا چلا معروف ہے بیٹا؟ میم اس کی جو پہلی ہے وہ پیش نہیں ہے، اس کے پہلے جو پہلا حرف ہے. نہیں بیٹا، آپ نے اب بڑے ہونے کی کوشش کرنا ہے. پہلا حرف نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے اس کی علامت مضارع زبر والی ہے. زبر، ٹھیک ہے میم، ٹھیک ہے. تھوڑا اور تھوڑا اس میں جو عین کلمہ ہوتا ہے وہ دیر والا ہوتا ہے مجہول میں، تو یہ تو ہے، یہ معروف ہے. مضارع مجہول کی عین زیر والی نہیں ہوتی بیٹا، زبر والی ہوتی ہے. بالکل. تو 2 رولز ہیں کہ علامت مضارع پیش والی اور عین کلمہ زبر والا.
کیونکہ وہ دونوں یہاں پہ نہیں ہے اس لیے ہمیں پتہ چل گیا مضارع معروف ہے. اس کے بعد ہم نے بتانا ہوتا ہے کہ مضارع معروف تو ہے، ہر فعل کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یا تو وہ خالی فعل ہوتا ہے، اس کا فاعل باہر نکل چکا ہوتا ہے، اور یا وہ فعل بالفاعل ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا فعل نکلا ہوا ہے، فاعل نکلا ہوا ہے، کس کے اندر موجود ہے؟ فعل بالفاعل ہے. آپ نے کہا فعل بالفاعل، کیسے پتا چلا آپ کو صفیہ؟ پہلے وہ یا سے ہے نا، یا وہ کے لیے ہوتا ہے نا، سنگل ہے. بیٹا اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، فاعل اس کے اندر موجود ہے کہ نکلا ہوا ہے، یہ سوال ہے. کچھ فعل میں سے ظاہر ہو جاتا ہے. موجود ہے. سوال ہے کہ کیسے پتہ ہے کہ موجود ہے؟ یہ پہلا صیغہ ہے. تو پہلے میں سے تو نکل سکتا ہے، پہلے اور چوتھے میں سے تو نکل سکتا ہے، باقی تو کسی سے بھی نہیں نکل سکتا. یا پہلے سے نکل سکتا ہے یا چوتھے سے نکل سکتا ہے. تو پھر تو بہت ضروری ہے چیک کرنا کہ نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا. صفیہ کیسے پتہ چلتا ہے نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ یہ چیک کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے نکلا ہے کہ نہیں نکلا. یہ پہلا صیغہ ہی ہے نا، اس لیے بیٹا اس میں پہلے سے سیغے میں سے نکل سکتا ہے، یہی تو بتا رہی ہوں بیٹا کہ پہلے اور چوتھے میں سے باہر نکل سکتا ہے فاعل. انہی میں تو چیک کرنا ہوتا ہے کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا. تو کیا چیز چیک کرتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ جی شکیلہ آپ بتاؤ. ٹیچر یہ پہلا صیغہ ہے تو پہلے صیغے سے ہمیں فاعل جو ہے وہ باہر بھی نکل سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اگر کوئی پیش والا اسم ہوگا تو ہم کہیں گے اس کا فاعل باہر آ گیا ہے. اب آگے کوئی بھی اسم جو ہے وہ پیش والا نہیں ہے بلکہ زبر والا ہے، تو زبر ہمیشہ مفعول کے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے اس کے اندر ہی اس کا فاعل ہوا جی، اور باہر اس کا مفعول ہے. جی صفیہ آپ کو بات سمجھ آئی ہے بیٹا؟ باقی جتنی بھی شکلیں ہوتی ہیں اس میں ہمیں تلاش نہیں کرنا ہوتا، ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ فعل کے اندر ہی اس کا فاعل ہے. پہلی اور چوتھی اگر شکل ہو تو ہمیں جملے میں ڈھونڈنا پڑتا ہے پہلے. ٹھیک ہے، فاعل ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے جس کو اس نے پیش کی حالت کہا. ٹھیک ہے، الف نون پہ اینڈ کرے گا، واو نون پہ اینڈ کرے گا، یا پیش کے اوپر اینڈ کرے گا، یا الف آتن بھی ہو سکتا ہے، تانی بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کوئی ایسی پیش کی شکل والا اسم جملے میں موجود ہے. اگر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے فاعل باہر ظاہر ہو چکا ہے، فعل خالی پڑا ہوا ہے، یہ صرف فعل ہے. اب ہم نے جملے کے آگے دیکھا تو صرف الیتیم نظر آیا ہمیں. تو الیتیم جو ہے یہ زبر یعنی کہ منصوب اسم ہے، تو ہمیں مرفوع اسم تو کوئی نظر نہیں آ رہا نا. صفیہ بات سمجھ آئی ہے؟ جی جی میں سن رہی ہوں. سن تو رہے ہو، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کچھ آ گئی ہے، کچھ نہیں بھی ہے. بیٹا آپ کو یہ بتایا نا کہ آپ کے پاس اگر پہلی شکل ہو یا تے ساکن والی، یا دو تو یا دو ات، اس طرح سے یعنی کہ واحد مؤنث ہو یا واحد مذکر ہو، تو ان میں سے ظاہر ہو سکتا ہے، نکل کے باہر فاعل آ سکتا ہے. ان دو شکلوں میں آپ کو باہر جملہ دیکھنا پڑتا ہے. کوئی رفع والی حالت کا اسم ہونا چاہیے آپ کے جملے میں، رفعی حالت والا اسم. ٹھیک ہے، اگر تو رفعی اسم موجود ہے تو آپ کہتے ہو کہ اس فعل میں سے فاعل باہر ظاہر ہو گیا، نکل کے باہر آ گیا ہے. محمد دن لکھا ہوگا یا مسلمن لکھا ہوگا یا مسلمتن لکھا ہوگا، پیش والا اسم ہے نا. تو اس میں تو کوئی بھی پیش والا نہیں ہے. نہیں ہے نا، تو وہ آپ پہلے دیکھو گے تو صحیح نا، چیک تو کرو گے. جی جی. اب نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ فاعل اسی کے اندر موجود ہے. جی روبینہ آپ بتاؤ گے کہ کون سا فاعل ہے اس کے اندر؟ یہ فعل بالفاعل ہے، تو اس کے اندر کون سا فاعل چھپا ہوا ہے؟ واحد مذکر میں کون سا فاعل ہوتا ہے؟
واحد مذکر نے ہوا کا ہوتا ہے نا، ہوا، بالکل تو زبردست ہو گیا. ہوا ہاں کا جی فاعل ہوا اس کے کا اندر تھا، تو چھپا ہوا ہے. اس ایک مذکر نے کیا. بالکل، اس ایک مذکر نے دھکا دیا. اور ہم نے پاسٹ میں تو نہیں کہنا نا، پریزنٹ ہم کی بات کر رہے ہیں. یدعو یہ مضارع ہے، مضارع میں حال اور مستقبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جی تو جی. یدعو یہ فعل بالفاعل ہے. اور اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا ہے الیتیم. اب یتیم جو ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یتیمہ. ال سے پتہ چلا یہ اسم ہے، علی سے پتہ چلا کہ یہ معرفہ اسم ہے، اور آخری میم کی زبر سے پتہ چلا کہ منصوب اسم ہے. اس کی اعرابی حالت منصوب کی ہے. تو منصوب اسم جملہ فعلیہ میں کیا بن کے آتا ہے؟ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا نا کہ یہ فعل سے شروع ہو رہا ہے جملہ، تو اس کا مطلب ہے جملہ فعلیہ ہے. یہ ہم نے سب سے پہلے لکھنا تھا. اب جملہ فعلیہ میں پہلے آ گیا فعل یدعو، اس کے بعد آ گیا فاعل ہوا، اور اس کے بعد آ گیا مفعول. منصوب اسم ہمیشہ کیا بن کے آتا ہے؟ مفعول اسم ہوتا ہے. وہ جو منصوب ہوتا ہے وہ ہمیشہ مفعول ہوتا ہے. اسم مفعولہ ہے. تو فعل اپنے فاعل ہوا اور مفعول الیتیمہ کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، فعل، فاعل اور مفعول. اب یہ جملہ فعلیہ کیا بنا؟ جملہ فعلیہ ہمیں پتہ ہے کہ الذی کے بعد آیا ہے، تو یہ جملہ فعلیہ الذی کے بعد کیا آتا ہے؟ صلۃ الموصول. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ صلۃ الموصول کس کس شکل میں آ سکتا ہے؟ جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ اور شبہ جملہ. تو اب یہ کون سا صلۃ الموصول ہے؟ جملہ فعلیہ کی شکل کا. اب الذی ہم نے کہا کہ اسم ہے، تو اسم سے جملہ شروع ہو رہا ہے، تو یہ اسم جو ہے یہ مبتدا ہے، اور اسم مبتدا کے بعد جملہ فعلیہ جو ہے یہ اس مبتدا کی خبر بن رہی ہے. الذی اسم موصول مبتدا بن رہا ہے، اور یہ جو جملہ فعلیہ ہے جو کہ صلۃ الموصول بھی ہے، یہ اس کی خبر بن رہی ہے، اور دونوں مل کے کیا بن رہے ہیں؟ جملہ اسمیہ. بس یہ یاد رکھنا ہے آپ نے کہ الذی اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کے ہمیشہ جملہ اسمیہ بنتا ہے. اب یہ پورا جملہ اسمیہ کیا بنے گا؟ سب سے پہلے ہمارے پاس کیا آیا تھا؟ ذالکا. ذالکا کیا تھا؟ یہ بھی اسم ہے، اسم اشارہ. اسم اشارہ. تو یہ کیا جو جملہ اسم سے شروع ہو وہ کیا بنتا ہے؟ مبتدا. جملہ اسمیہ. جملہ اسمیہ. تو اس کا یہ مبتدا بن گیا جملہ اسمیہ کا. اور اس کے بعد یہ پورا جملہ اسمیہ جو آیا ہے کون سا والا جملہ اسمیہ؟ اسم موصول اور صلہ.
اپنے صلہ کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ جملہ اسمیہ. اور یہ پورا جملہ اسمیہ مبتدا کی خبر بن گئی، ذالکہ کی خبر بن گئی. سمجھ آ رہی ہے کہ کنفیوز ہو رہے ہو؟ میم ذالکہ سے سمجھ نہیں آئی. ذالکہ مبتدا بنا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میم پورا ذالکہ تو اسم جملہ جو ہے ہے نا؟ الذی کیا تھا؟ اسم موصول، جی میم. اور وہ مبتدا بن گیا تھا. جی میم. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کے ہمیشہ جملہ اسمیہ بنتا ہے، یاد رکھ لو اس جی بات میم. کو. جی تو الذی مبتدا، اسم موصول اپنی خبر جو صلۃ الموصول ہے جملہ فعلیہ، جی. اس کے ساتھ مل کے پورا جملہ اسمیہ بن گیا. جی اب ذالکہ پھر ایک مبتدا ہے تو اس کی خبر کیا ہوگی؟ اس کی بھی تو خبر آنی ہے نا. میم جی وہ ذہن میں یاد ہونی کھچڑی والی بن تھی گئی ہے. یار. ذالکہ کے بعد جو پورا جملہ ہے وہ اس کی خبر ہے. خبر ہے جی. مبتدا کے بعد جو جملہ اب ہوتا یہ ہے وہ خبر کہلاتا ہے. مبتدا وہ اسم ہوتا ہے جس سے جملہ شروع ہو. ذالکہ سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد کا ذالکہ اسم پورا اشارہ جملہ ہے جو ہوتا تو ہے یہ وہ اس کی مبتدا خبر بنا. ہوتی ہے. ٹیچر ایک بات پوچھنی ہے. جی ذالکہ تو معرفہ ہے نا، اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے، تو یہ پورا جملہ اسمیہ کو ہم مطلب نکیرہ تصور کریں گے یا یہ نکیرہ ہی ہوگا؟ وہ اگر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ اکیلا اسم ہو نا، ٹھیک ہے، تو ہم جی کہتے ہیں وہ نکیرہ ہوتا ہے. لیکن صحیح. جب وہ ایک پورے جملے کی صورت میں ہو تو وہ تو پھر اسم تو نہیں ہے نا جس کو ہم نکیرہ بنائیں گے. جی یہ تو پورا جملہ ہے نا. صحیح، یعنی جملہ اسمیہ بھی خبر بن سکتا ہے، اور جملہ فعلیہ بھی اگر ہو تو وہ بھی اس کا خبر بن سکتا ہے بالکل مبتدا کی. بالکل. وہ رولز ہم نے پڑھے تھے جب اسم آئے آگے، تو اس کے رولز پڑھے تھے. صحیح صحیح. لیکن آخری بات ہم یہ کریں گے کہ اعرابی حالت جملوں کی بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو جی جملے ہوتے ہیں یہ آپ کے لیے نئی بات ہے کہ جو جملے ہوتے ہیں ان کی بھی اعرابی حالت ہوتی ہے. مثلا اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے اس کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ رفع. رفع والی حالت. تو ذالکہ کی جی اگر ہم گرامیٹک انالیسس کریں کہ یہ گرامیٹکلی کیا ہے، تو ذالکہ یہ ہم نے تو پہلے کر لیا تھا نا کہ واحد مذکر ہے. جی کیونکہ یہ مبتدا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ مرفوع. ایسے ہی ہے نا. جی ذالکہ تو مبنی اسم ہے جن کی شکل تبدیل نہیں ہوتی. ہم نے سچویشن دیکھنی ہوتی ہے. اگر اس سے پہلے حرف جر ہوتا تو میں اس کو کہتی مجرور. اگر اس سے پہلے انا لگا ہوتا تو میں کہتی منصوب. جی اب کیونکہ مبتدا بن کے آ رہا ہے، مبتدا ہمیشہ رفع کی حالت میں ہوتا ہے، تو میں اس کو کہوں گی مرفوع. بات سمجھ آئیے؟ صحیح. جی جی اور اس کی کیا خبر کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہی ہوتی ہے. یہ بھی مرفوع ہوتی ہے. تو ہم کیا یہ ورڈ آپ کو اب یاد رکھنا ہے، محلن. محلن کا کیا مطلب ہے؟ موقع کے حساب سے. بالکل، ہم کہیں گے محلن مرفوع، کیونکہ صحیح. خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. تو اب اس پورے جملے کو ہم کہیں گے، کیونکہ اس کا محل ذالکہ کو بھی یہی ہے نا کہ کیونکہ مبتدا ہے، کوئی آپ کو پتہ تو نہیں چل رہا. رفع میں بھی ذالکہ ہوتا ہے، نصب میں بھی ذالکہ ہوتا ہے، جر میں بھی ذالکہ ہوتا ہے. کیونکہ وہ مبتدا تھا تو مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو ہم نے ذالکہ کو مرفوع کہہ دیا، تو وہ بھی تو محلن ہو گیا نا، سچویشنل مرفوع ہے. تو اسی طرح اس پورے جملے کو بھی ہم کہیں گے کہ کیونکہ یہ خبر ہے تو یہ پورا جملہ محلن مرفوع ہے. بات سمجھ آئیے؟ جی الحمدللہ. تو ہم جملوں کی بھی اعراب نکالتے ہیں.
اب آہستہ آہستہ ہم ترقی کریں گے نا. تو بس آج ہم اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں کیونکہ ظاہر بات ہے ٹائم اوپر ہو گیا ہے. تو بس اس کا ترجمہ لکھ لیتے ہیں یہاں پہ. پہلے ہم نے جو بات کی تھی وہ کیا کی تھی کہ کیا تو نے دیکھا وہ شخص جو کہ روزے جزا اور سزا کے دن کو نہیں مانتا, ٹھیک ہے, اس کا انکار کرتا ہے. تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ وہ اسی شخص کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو شخص انکار کرتا ہے نا جو جزا اور سزا کے دن کی, بس وہی وہ ذالکا وہ الذی جو یعنی کہ اسی شخص کی بات ہو رہی ہے وہ جو یدعو دھکے دیتا ہے, یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے. وہ جو دھکے دیتا ہے یتیم کو, یعنی کہ آپ کو انہوں نے ڈیفینیشن دے دی کہ جو شخص یتیم کو دھکے دے رہا ہے بیسیکلی وہ شخص ہے جو کہ آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے. یعنی کہ اس کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر آخرت کا دن بھی آنا ہے, کوئی ایسا دن بھی آنا ہے کہ جس پہ میرے سے حساب کتاب لیا جائے گا, کوئی ایسا لمحہ آنا ہے جس سے میری پوچھ گچھ ہونی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ اس کو اس بات پہ بلیو ہی نہیں ہے. تو نہیں بلیو تو وہ ایسی حرکت کرنے کی جرت کر رہا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دے رہا ہے. ابھی کیونکہ بات مکمل نہیں ہوئی تو اس لیے ہمیں ابھی پوری بات سمجھ میں نہیں آئی, ٹھیک ہے. ویسے ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. اور نہیں وہ ابھارتا مسکین کو کھانا کھلانے پر, یعنی کہ نہ صرف یہ کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے بلکہ کسی مسکین کو کھانا کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دیتا, کسی کو موٹیویٹ بھی نہیں کرتا کہ مثال کے طور پہ میں افورڈ نہیں کر سکتی, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو میں ایٹ لیسٹ یہ کر سکتی ہوں کہ وہ شخص جس کے پاس مجھے پتا ہے کہ پیسہ ہے, بے انتہا پیسہ ہے اور وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے, تو میں اس شخص کو موٹیویٹ کروں کہ وہ اس شخص کی مدد کرے, ٹھیک ہے. تو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں تو دے ہی رہی ہوں, اپنے ساتھ ساتھ میں کسی اور ان لوگوں کو بھی موٹیویٹ کروں کہ جن کا مجھے پتا ہے میرے علاوہ جو اور بھی دے سکتے ہیں, تو ہم زیادہ یتیموں کو سپورٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب یہ کن لوگوں کی ڈیفینیشن دی جا رہی ہے؟ جو کہ قیامت کے دن کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, جو آخرت کے دن کو نہیں مانتے. تو ان کی ڈیفینیشنز آپ کو یہ بڑی ہلا دینے والی صورت ہے تو چھوٹی سی 7 آیات والی لیکن بہت ہلا دینے والی صورت ہے. اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے تو بندہ اندر سے ہل جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب کسی کا کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں, ادروائز یہ مکمل ہو گئی ہے. میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا سسٹم, مجھے یہ بتائیں آپ نے کیسے یہ سب اتنا مشکل سبجیکٹ